अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 6 अक्टूबर 2022 है, सुबह का वक्त है और यह हमारा आज का पहला व्लॉग है। हुक्मरान इत्तेहाद और पीडीएम के रहनुमाओं का मुश्तरका तौर पर हंगामी इजलास। ये इजलास क्यों हुआ है? जनाब, एक पिटीशन गई है अली मोहम्मद खान और दीगर 7 अरकानी पीटीआई की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक की ट्रांसक्रिप्ट के साथ। और वैसे भी ऑडियो लीक पे आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन इस वक्त जारी हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये लोग इस वक्त क्यों गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इसीलिए ही बेसिकली हुक्मरान इत्तेहाद परेशान है कि क्या होने वाला है और ये क्यों गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। क्योंकि ये डरे हुए सिर्फ इसलिए एक ही वोट पे तो हुकूमत बनाए बैठे हैं ये इस वक्त। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको वक्त पे मिल सके। यानी कि इन हाउस तब्दीली की तलवार लटक रही है हुकूमत के सर पर इस वक्त, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि एक वोट पर ये लोग बैठे हुए हैं। यानी किसी भी वक्त अगर देखा जाए तो कोई एक पार्टी यानी एमक्यूएम, बाप पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम चौधरी शुजाअत वाली पार्टी के 2 अरकान हैं, इनमें से कोई एक दो भी अगर टूट के इमरान खान की तरफ आ गए तो फिर इनके लिए तो बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाएगा। हुकूमत तो वहीं गिर जाएगी, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस वोट के थ्रू ये ठहर नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ये इंतहाई कमजोर हुकूमत है, हर वक्त हर किसी से डरे हुए बैठे हैं। अब इस पे जरा गौर करें कि इस वक्त में अदम एतमाद का वोट आने के मीनिंग क्या है, या ये लोग जिससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग ये है कि शहबाज शरीफ को किसी तरह इस अपॉइंटमेंट से रोका जाए, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट है। ये अब इसको एक जिद कहें या इसको हम कहें कि ये वाकई ही इसी तरह है जिस तरह के हम बयानात सुनते हैं, तो भी ये है असल में पीटीआई की ट्रिक कि शहबाज शरीफ को किस तरह से अपॉइंटमेंट वाले मामले पे रोका जाए। क्योंकि जब भी तहरीक एतमाद पेश की जाती है असेंबली में, तब हुकूमत, स्पीकर, वजीर आजम कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता। या तो दोनों सूरतों में, अगर वो वापसी आ गए यानी उन्होंने कामयाबी से वो वोट ले लिया और वो वापसी वजीर आजम रहे, तो उसके बाद वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, और अगर वो उतर गए तो फिर तो वो अपॉइंटमेंट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद अपॉइंटमेंट कर सकते हैं या करेंगे तो ये बहुत लेट हो जाएगा और यहां तक मामला बहुत चेंज हो जाएंगे। तो असल में ये है वो इमरान खान और पीटीआई की ट्रिक कि शहबाज शरीफ को किस तरह से अपॉइंटमेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट से रोका जाए, जो कि ये बहुत दिनों से अपना बयानिया भी चला रहे हैं कि एक चोर डाकू इस मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे अपॉइंट कर सकता है। और इस पे इमरान खान के मुताद्दिद बयान भी हैं कि मुझे पता है कि मुझे कैसे रोकना है शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट ना करवा सकें। और इस वक्त अगर पत्ते खुल रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज समझ में आ रही है। और दूसरी तरफ इमरान खान लाहौर में हैं, बहुत ही पुरइत्माद हैं, बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। लॉन्ग मार्च की तैयारियां जोरों पे जारी रखे हुए हैं। मीटिंग्स, इजलास, बयानात, तंजीम साजी और दीगर मामलात लॉन्ग मार्च के हवाले से वो तेजी से जारी हैं लाहौर में। अगर इमरान खान के पास ऐसा कौन सा तुर्क का पत्ता है कि वो खुश और पुरएतमाद हैं इस वक्त और रच के लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी कर रहे हैं,
عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ لانگ مارچ کے دوران جو اہم ترین کارڈز ہیں وہ میرے سینے سے لگے رہیں گے، کیونکہ ان کی اس وقت ہر موومنٹ پہ نظر ہے، ان کی ٹیلی فونز ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور اب تو پتہ نہیں کس کس طرح کے ڈیوائس آ گئے ہیں کہ سمپلی بات بھی کرو تو بھی ریکارڈنگ میں آ رہے ہیں۔ آرمی چیف پاکستان جنرل باجوہ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ اپنی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد میں ریٹائر ہونے کو پریفر کروں گا، جو کہ 2 ماہ میں ہونی ہے، اور یہ بیان وہ پہلے بھی متعدد بار دے چکے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی میں یہ بھی کہا کہ فوج نے خود کو ہمیشہ سیاست سے دور رکھا ہے۔ اب بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو بھی یہ خوش آئند ہے، اور یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے اور بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستحکم اکنامی ہی مستحکم ملک کی ضمانت ہے۔ اگر اوورال ہم اس بیان کو دیکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے اور بہت زبردست ہے، لیکن میرا صرف ایک ریکویسٹ ہے جو کہ میں نے پچھلی ولاگز میں بھی کی تھی، اس پہ آئی ایس پی آر کو اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کرنا چاہیے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کا قریب ہو رہا ہے، اور نہ صرف اسٹیٹمنٹ لیکن ڈیو پروسیس جو ہے وہ بھی جاری کرنا چاہیے اپنی اسٹیٹمنٹ کے تھرو کہ اب یہ پروسیس جاری ہو چکا ہے اور یہ نام ہے، یہ سمری پی ایم صاحب کو بھجوا دی گئی ہے اور اس طرح سے یہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو قیاس آرائیاں چل رہی ہیں اس وقت مارکیٹ میں، یعنی سیاسی مارکیٹ میں، وہ دم توڑ دیں گی اور ملک اور تیزی سے آگے کی طرف بڑھے گا۔ قیاس آرائیاں رہیں گی مارکیٹ میں تو ایک بے اعتمادی سی مارکیٹ میں رہتی ہے، جس کا تجارت میں بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے، اور ظاہر بات ہے ملک کے حالات پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ ایک دفعہ پھر شہباز شریف نے کابینہ بڑھاتے ہوئے ایک اور منسٹر کا اضافہ کر دیا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آدھے منسٹرز کے پاس تو قلمدانی نہیں ہے، اور جو آدھے ہیں ان میں سے بھی آدھے ہی صرف کام کے ہیں، باقی تو سارے ایک ہی منسٹری میں 2 وزیر اور 2 مشیر کر کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، جس میں وزیر مملکت، مشیر خاص، منسٹرز اور مقصد پتہ نہیں کیا کیا نام دیے ہوئے ہیں، لیکن ٹوٹل ملا کے 75 وزیروں کی کابینہ اس وقت شہباز شریف صاحب کی ہو چکی ہے۔ دیکھیں، ایک وزیر کو، ایک منسٹر کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، جب ایک ڈپارٹمنٹ میں کام بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے کہ ایک منسٹر پورا نہیں پڑھ پا رہا، تو اس کو یا تو 2 منسٹری میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، یا پھر اس پہ 2 منسٹر، یعنی ایک منسٹر اور ایک مشیر خاص کر کے رکھا جاتا ہے، پھر کام ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے کام میں دیری نہ ہو اور کام سموتھلی چلتا رہے، یہی بیسک مقصد ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ مقصد کچھ اور ہے ان کا کہ ہمیں وزیر رکھنا ہے، قلمدان ہو نہ ہو، ضرورت ہو نہ ہو۔ اس وقت 29 مشیران ہو چکے ہیں شہباز شریف صاحب کے، جن میں سے 23 کے پاس بھی کوئی قلمدان ہی نہیں ہے، صرف 6 ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مشیروں کا پروٹوکول بھی سیم منسٹرز والا ہوتا ہے۔ سرکاری گاڑیاں بھی بڑی بڑی، سیکیورٹی بے تحاشا، موبائل ساتھ چل رہی ہیں، پیٹرول، ان کے پرکس، ہاؤس رینٹس، لائٹ کے بل، بلا بلا بلا، یعنی اے ٹو زی جو منسٹر کا ہے وہ مشیر کا چلتا ہے۔ کیا عجیب سی لوٹ مار مچی ہوئی ہے ہمارے ملک میں، کیا انی مچی ہوئی ہے، ہم بولتے ہیں نا پنجابی میں، کیا انی مچی ہوئی ہے۔ یہ ہے بیسیکلی غریب ملک کے امیر حکمران، جن کی عیاشیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور دوسری طرف ان کی عیاشیاں ختم ہونے کو نہیں ہیں۔ جہاں جاتے ہیں دورے پہ، لاؤ لشکر 45-50 بندے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، مہنگی مہنگی ہوٹلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم ایک غریب ملک سے آئے ہیں۔
آپ مقصد امداد لینے بھی اگر بندہ جا رہا ہے تو بھی اس طرح شان و شوکت سے جا رہا ہے کہ اگلا امداد کیا دے گا. وہ بولے گا بھائی اتنا شان و شوکت سے تو آپ لوگ آئے ہو, اب آپ کو کیا امداد دے. میں نے اس پہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل بھی آپ کو دیا تھا پہلے کہ راجہ پرویز ایشور صاحب کینیڈا گئے تھے ایک کنونشن میں شرکت کے لیے, جہاں وہ 20 لوگوں کا ڈیلیگیشن لے کر گئے تھے اور 22 دن کا اسٹے کیا تھا انہوں نے, اس وقت میں جس وقت عوام سیلاب میں مر رہی تھی, اور اسپیشلی راجہ پرویز اشرف کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں, اور سندھ کے حالات سیلاب سے تب بھی بہت خراب تھے اور اب بھی بہت خراب ہے. اسی سیم کنونشن میں مودی صاحب انڈیا سے تشریف لائے تھے 3 لوگوں کے ساتھ 2 دن کے اسٹے پہ. آپ انڈیا اور پاکستان کو کمپیئر کریں, انڈیا ایک امیر ملک ہے اور ہم سے ڈبل سے بڑا ملک ہے, لیکن وہ اپنا چھوٹا سا ایک ڈیلیگیشن لاتے ہیں کنونشن اٹینڈ کی. ان کا مقصد کنونشن اٹینڈ کرنا ہوتا ہی نہیں ہے, ان کا مقصد ہوتا ہے گھومنا پھرنا, عیاشی کرنا, مزے کرنا. یہی مقصد کے لیے یہ لوگ ہمیشہ حکومتوں میں آتے ہیں اور حکومتوں میں رہنا بھی چاہتے ہیں, حکومتوں سے چپکے ہوئے بیٹھنا چاہتے ہیں. ایک اور خبر کو شامل کریں گے کہ مریم صاحبہ لندن روانہ ہو چکی ہے. دیکھیں اپنے ملک کی طرف کتنی ہے اندر, پاسپورٹ ملتے ہی دوسرے دن کی فلائٹ لی اور اپنے گھر اپنے بچوں میں جانے کا ایک الگ ہی مزہ ہے. میں آپ کو ہمیشہ یہ بتاتا رہتا ہوں کہ ان کا ملک, ان کا گھر پاکستان نہیں ہے. اس کے ثبوت بھی میں نے ہمیشہ دیے ہیں. ان کی ایجوکیشن باہر, ان کے بچے باہر, ان کا بزنس باہر, ان کے گھر باہر, ان کے رشتہ دار باہر. یہ پاکستان آتے ہیں صرف پیسے بنانے, حکومت کرنے. پیسے تو خود ہی بن جاتے ہیں. تو یہ حکومت کرنے آتے ہیں پاکستان میں اور یہاں آ کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. جیسے کہ مریم کا ایک بیان تھا, مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان تھا کہ میں اس قوم کی بیٹی ہوں. I couldn't understand یہ کون سی قوم کی بیٹی ہیں جن کی ایک چھوٹی سی سرجری کے لیے بھی ان کو لندن جانا پڑتا ہے, کیونکہ ان کا علاج باہر, ان کی ہر چیز باہر ہے, صرف اور صرف حکومت اور پیسہ کمانا پاکستان میں ہے, باقی کچھ نہیں. IMF نے تنبیہ کرتے ہوئے حکومت کو کہا ہے کہ جو وعدے پاکستان نے کیے ہیں ان کو وہ سارے وعدے ہر حال میں پورے کرنے پڑیں گے. اس پہ بڑی اچھی ایک پرانی بات یاد آ گئی, یعنی پرانی وہ ماضی کے جھروکوں سے نہیں, عمران خان کی حکومت سے. یہ کہتے تھے, بلکہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے IMF سے سارے وعدے توڑے, معاہدے توڑے, سو اینڈ سو بلا بلا بلا, بہت سی چیزیں بتاتے ہیں. عمران خان کی حکومت کو IMF نے کبھی اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہو, حالانکہ انہوں نے بھی اسی طرح ہی کیا تھا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے تھوڑا پیٹرول سستا کر لیا, تھوڑی لائٹ سستی کر لی, لیکن IMF نے نہیں کہا بچا, کیونکہ IMF بھی دیکھ رہا ہے یا دنیا پوری دیکھ رہی ہے, تمام ممالک دیکھ رہے ہیں کہ آیا ملک کی اس وقت پوزیشن کیا ہے. جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت اکنومی بہتر تھی, گروتھ ریٹ بہتر تھا, اینڈ دے ور سیٹسفائیڈ, بہت مطمئن تھے کہ ان چیزوں کے باوجود بھی ہمارے پیسوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اسی لیے انہوں نے کبھی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا. لیکن ان کی حکومت میں کیا. اس پہ یاد آیا کہ مریم نواز نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اب دنیا ہم پہ اعتبار نہیں کر رہی ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ دنیا ہم پہ اعتبار کر رہی ہے, پاکستان پہ اعتبار کر رہی ہے, وہ نہیں کر رہی تو آپ لوگوں پہ اعتبار نہیں کر رہی. آپ کا طرز حکومت, آپ کا ماضی آپ کے ہر فیصلے کے آڑے آ جاتا ہے. ہمارا ملک آج بھی اعتبار کے لائق ہے. آپ آج بھی اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائے تو آپ خود دیکھیں گے کہ پوری کی پوری دنیا ہم پہ اعتبار کرنا شروع کر دے گی. کیپٹن صفدر صاحب باعزت بری ہونے کے بعد بہت ہی جوش اور ولولے میں دکھائی دیے, اور انہوں نے راحیل شریف جو کہ ایکس چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, ان کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ, عجیب سا اسٹیٹمنٹ دیا ہے, بڑا حیران کن ہے. حالانکہ اس وقت کی ساری نیوز ابھی بھی ریکارڈ پہ ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے. اس پہ ٹائم نہ ضائع کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ راحیل شریف نے جب ان کی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی تھی تو انہوں نے نواز شریف سے
मांग की, डिमांड की कि मुझे एक्सटेंशन दिया जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं उसूल नहीं तोड़ूंगा एज यूजुअल, भले मुझे इक्तदार छोड़ना पड़े। बड़ा अजीब सा लगा मुझे ये बयान। बेसिकली ये बयान तो कैप्टन सफदर साहब ने दिया है, लेकिन अगर ऐसा बयान नवाज शरीफ ने दिया है उनको, तो जरा सोचें कि पाकिस्तान का एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वजीर आजम से एक्सटेंशन मांगता है और एक्सटेंशन ना देने की सूरत में पाकिस्तान के वजीर आजम को घर भेज दिया जाता है। तो ये क्या इल्जाम नहीं है? ये बहुत सीरियस एलिगेशन है अगर इसको गौर से देखा जाए और समझा जाए। डीजी आईएसपीआर को इस पे एक्शन लेना चाहिए और इस स्टेटमेंट की वजाहत मांगनी चाहिए। क्या देखना और सुनना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हम अपने वीडियोस को, साउंड क्वालिटी को और कंटेंट के मयार को किस तरह बढ़ा सकते हैं? आपके मुफीद मशवरे हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।